अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इल्मी सिटी हमेशा की तरह आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता है या कोई ऐसा नॉलेज आपको देता है जो आपकी ज़िंदगी को या आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में मामून साबित होता है। आज भी हम ऐसे ही एक टॉपिक के साथ आए हैं जिस पे हम बात करेंगे, यानी हमारी सोसाइटी में यूथ का क्या रोल है? हमारी मुआशरे में हमारी यूथ क्या किरदार अदा कर सकती है, किस तरह से हमारे मुआशरे में काम कर सकती है। इसके लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मोहम्मद ज़ीशान साहब को, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसके अलावा यूथ अवार्ड होल्डर भी हैं और सबसे बढ़ के ये प्रेसिडेंट हैं पहल फाउंडेशन के, पहल सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के। आइए तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना तारीफ़ करवाएँ हमसे और किस तरह से आप यूथ एक्टिविस्ट बने या इस फ़ील्ड में आए? किस तरह से आपको शौक हुआ कि आप अपनी सोसाइटी के लिए काम करें और लोगों के लिए काम करें? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इल्मी सिटी टीम का कि उन्होंने आज मुझे मदऊ किया और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको बड़े अच्छे से करूँगा। और आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैं कैसे बचपन में जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैंने स्काउटिंग क्लब जॉइन किया। उसके अलावा मेरे फादर जी, कुछ जी। सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी उनकी तरफ से मुझे तरबियत, उनकी ट्रेनिंग मुझे मिलती रही। और उसके अलावा 2012 में मैंने जो है ना इसका सिरा बांधा और मैंने अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर वर्क करना स्टार्ट किया और मुआशरे की फलाह के लिए मैंने काम करना शुरू किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के काफ़ी यूथ प्रोजेक्ट जो है वो करता रहा। और फिर मैंने अपनी 2016 में पहल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है हमने इसको क़याम में अमल में लाया, जिसके मेरे साथ 20 से 25 मेंबर उस टाइम ऑन बोर्ड थे। फिर अब करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 400 प्लस वॉलंटियर्स और उसके बाद एम्बेसडर्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, वो सब मेरे साथ एंगेज है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो सर अब हम बात करते हैं, अगर जैसे रिसेंटली अभी रमज़ान गुज़रा है, तो रमज़ान के दौरान तो हमारी एक्टिविटीज़ वैसे भी बढ़ जाती हैं इस तरह की काम करने की, अच्छे काम करने की। तो आपने अपना रोल किस तरह से प्ले किया या आपकी ऑर्गनाइज़ेशन में से किस तरह से काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह बहिस्ते पाकिस्तानी उसके बासियों ने नौजवान नस्ल के लिए और मैंने अपने ये रमज़ान के अंदर जो है जितना मैं कोशिश कर सकता था, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन जितनी मेरी अल्लाह ताला ने मुझे सकत दी, हिम्मत दी, ताकत दी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने और मेरी टीम ने जो है रमज़ान में, बल्कि कोरोना के दौरान में भी हमने 300 प्लस फैमिलीज के अंदर राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और इफ्तार करवाए हमने। ओल्ड एज पीपल जो हाउसेज हैं उनके वहाँ पर किए और ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के अंदर किया, जहाँ पर बहुत कम लोग जाकर वहाँ पर इफ्तार करते हैं। उनकी बिल्कुल। सोसाइटी ख्वाजा साद सोसाइटी है, उसके अंदर जाकर हमने इफ्तार उनको बल्कि ईद गिफ्ट दिए रमज़ान के दौरान। और मैंने और मेरी टीम ने हमने फैसला किया कि यार हम हर साल अपने घर में ईद मनाते हैं और उस पे पैसे खर्च करते हैं और सब लोगों के लिए करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस साल हमने इनिशिएटिव लिया कि हमने यतीम बच्चों के साथ जाकर एक ईद सेलिब्रेशन करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो हमारी मीठी ईद थी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स ने वो जाकर गोशा हवा एक ट्रस्ट है जो यतीम खाना है बच्चों का, उधर जाके की उनके साथ ईद की खुशियां बांटी, उनको ईद गिफ्ट दी है और बच्चों के अंदर बड़ी खुशी, हौसला, उम्मीद की लहर नजर आई कि वो लोग भी चाहते थे कि यार हमारे पास भी खुद नहीं है, उनके पेरेंट्स नहीं है, उनके रिश्तेदार उनको वहाँ पे छोड़ के, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाके हमें दिली सुकून मिला, राहत मिली कि हमने वहाँ पर जाके अपना जो है बच्चों के साथ प्रोग्राम किया। सही। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम अगर दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे दिल को भी सुकून मिलता है। आपका कोई आप खुद गए थे इस दफ़ा रमज़ान में, ये जब जी सारे जी जी। गिफ्ट्स वग़ैरह जो हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओल्ड एज होम में भी गया और ट्रांसजेंडर पे भी गया और उसके अलावा हमने यहाँ पर बच्चों के साथ भी ईद सेलिब्रेशन की। उसके अलावा तो भी कोई डिफरेंट जो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर भी हमने इफ्तारियाँ वगैरह करवाई जी, बच्चों जी। को और तो लोगों आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने खुद देखा हो, कोई आपको देख के बहुत खुश हुआ हो, किसी बच्चे ने कोई ऐसी ख़ास चीज़ कही हो या आपके जो अपने जज़्बात थे, वो उनका बताना चाहें? बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों की बड़ी-बड़ी मीठी बातें थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज़ वहाँ पर देखी कि उनकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। एक हमारे घर का बच्चा है या वो बच्चा उसको सूरह यासीन अभी नहीं आती होगी, वहाँ पर वो जी, बच्चा ऐसा था जिसने हमें ऑन स्पॉट सूरह यासीन पढ़कर माशाल्लाह पूरी सुनाई। माशाल्लाह। और वो जज़्बात जो वहाँ के थे वो बताए नहीं जा सकते, वो उस टाइम की जो इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, वो उसी जी, जी। टाइम पे रहती हैं। बाकी इंशाल्लाह हमारा काम चलता रहता है
اس پہ بچوں کے ساتھ. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ کورونا کے لیے بھی آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، تو اس میں انہوں نے کس طرح سے کام کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تو آپ نے بات کی رمضان کی یا عید کی جو گفٹس وغیرہ آپ نے تقسیم کیے، تو کورونا کے لیے کس طرح سے کام کرتی رہی آپ کی ٹیم؟ کورونا کے لیے میں نے بتایا کہ ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن دی فیملیز کے اندر، ویڈوز فیملی کے لیے کیا، اس کے علاوہ سفید پوش جو لوگ تھے ان کو ڈھونڈا، ان کو ویریفائی کیا اور ان لوگوں تک ان کو جو ہے نا راشن ہم نے دیا پورا رمضان میں. اور اس کے علاوہ ہم نے ماسک اور سینیٹائزر بھی شروع میں اسٹارٹ میں ہم نے وہ بھی کیے، لوگوں کو اس کی اویئرنیس دی تھرو سوشل میڈیا بھی کی، اور خود پرسنلی جا کر کسی نہ کسی ان کے گھروں میں جا کر پمفلٹ بھی تقسیم کیا. اور اس کے علاوہ لاہور کے ڈفرینٹ 7 مقامات پر ہم نے اسپرے کیا جو کلورین کے ساتھ تھا، اور اس پہ بھی مسجدوں کے اندر ہم نے اسپرے وغیرہ کیا. جی، یہ کورونا کے اگر دوران. میں ابھی ایک انڈیویجول کی بات کروں، یعنی میں اپنی بات کروں یا کسی بھی اور یوتھ ممبر کی بات کروں، تو اس کو ابھی اپنا رول کس طرح سے پلے کرنا چاہیے اس ڈیوریشن میں؟ بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو ہے بہت سی آرگنائزیشن اور بہت سے یوتھ ایکٹیوسٹ جو کام کر رہے ہیں اس پہ کورونا کے دوران میں بھی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور وہ یقین مانیں وہ ایسے بچے ہیں، وہ کسی ایم پی اے، کسی وزیر، کسی مشیر، کسی گورنمنٹ کے امبریلا کے طور پہ نہیں کر رہے، وہ خود سے کام کر رہے ہیں. اور یہی وہ جذبہ تھا جس میں اقبال نے کہا کہ کعبی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے منزل اس کو آسمانوں میں. یعنی کہ وہ جب ایک نوجوان کا جذبہ جو ہوتا ہے نا معاشرے کے کردار کے لیے، وہ جب اس کا بیدار ہو جاتا ہے نا، تو اس کو منزل آسمانوں، اس کی منزل بہت بڑی ہو جاتی ہے، اس کی منزل چھوٹی نہیں رہتی. تو وہ کام کرتا ہے. وہ میرے بہت سے دوست ہیں، خامس ہے، اس کے بعد رانا حسن نے کام کیا، اس کے بعد بہت سی آرگنائزیشن کے لوگ ہیں ایسے، جیسے لڑکوں نے کیا، نوجوان بوائز نے کیا، اسی طرح گرلز نے بھی کیا. ندا اکرم اوان ہے، انہوں نے کام کیا، میدہ ہے، اس کے بعد ڈاکٹر حفظہ خان ہے، انامتا ہے، بہت سی ایسی نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں. جی، اور تو یہی جذبہ آپ تھا مجھے جو اقبال. بتائیے گا. جی جی بالکل. آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری یوتھ کس طرح سے کام کر سکتی ہے، یا ہماری یوتھ کی کیا امپورٹنس ہے ہماری ملک کی ترقی کے لیے یا ہماری سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ جی، پاکستان کی بات کریں تو پوری دنیا میں جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں نا، ان کی جتنی بھی اکانومی ہے وہ سب یوتھ پہ چل رہی ہے. وہاں پر ان کی یوتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ہمارے پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کی 70% آبادی جو ہے نا وہ نوجوان نسل پر ہے. اور آپ ابھی دیکھیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں جن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ دن رات اپنی جانوں پہ قربان ہو کر کام کر رہے ہیں. میں اپنے میڈیا کے ورکرز کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے جو نوجوان میڈیا ورکرز ہیں، ینگ رپورٹرز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. تو اگر یہی جو نوجوان ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو پاکستان کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں نوجوان. تو اگر یہی ان کو اچھی ڈائریکشن دی جائے، ہماری گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان، اس پہ کام کیا جائے. کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے، اگر وہ کاؤنسلنگ اچھے سے کی جائے تو یہ نوجوان جو ہیں یہی وہ کام کریں گے، اچھے سے کام کریں گے، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر بہتری آئے گی. جی، تو بتائیے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کوئی رولس جو ہیں اس کے لیے اپنانے چاہیے. ابھی ہمارے جو یوتھ ہے اس کو کس طرح کے جو چیلنجز کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور ان کی راہ میں جو ہے رکاوٹ بن رہی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو نصاب ہے، ہمارا تعلیمی نصاب ہے، وہ اس میں بہتری آنی چاہیے. جب ہمارے تعلیمی نصاب میں بہتری آ جائے گی تو اس میں ہمارے کچھ ایسے سیشن ہونے چاہیے، جو ایسے سبجیکٹ ہونے چاہیے جو نوجوانوں کے اوپر سب سے پہلے اس کی بیدار کر رہے ہوں، اس کے لیے جذبہ خیر سگالی کا کام کر رہے ہوں. تو اس سے بہتری آئے گی. کیریئر کاؤنسلنگ ہے. ہمارے نوجوان اب بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا چل رہا ہے، وہ ڈگریاں مل رہی ہیں لیکن ان کو پریکٹیکلی ورک نہیں کروایا جا رہا. وہ ایم ایس سی کر کے، ایم اے کر کے، ایم فل کر کے، پی ایچ ڈی کر کے وہ بھی جاب لیس ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے، ہم آج سے جب سے پاکستان بنا 72 سال ہو گئے ہیں جب سے پاکستان بننا ہے، اور آج تک جو ہے وہ نوجوان نسل کے لیے کہا ہی جا رہا ہے، جو حکومت آتی ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی بڑی ہوپ دی نوجوانوں کو، لیکن آج وہ اس پہ جو ہے چپ ہیں. کوئی نہ کوئی ٹائیگر فورس بنائی ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے رجسٹر کیا. میں نے بھی کیا، میں نے بھی بذات خود جو ہے پاکستانی حیثیت ہونے کے خاطر میں نے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کام کرنا کے لیے کہا، لیکن وہ ٹائیگر فورس کچھ کام نہیں ہے، کوئی ان کی اپڈیٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو خود سے لوگ جو کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی جتنی ان کی سکت ہے، نوجوان وہ کام کر رہی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے جی اندر جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اس پہ.
ٹھیک ہے، میں اپنی آڈینس کو بتاتی چلوں، ہم لوگ ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یوتھ کا کیا رول ہے، وہ یوتھ اپنا کام کس طرح سے کر سکتی ہے، ہماری نوجوان نسل کس طرح سے کام کر سکتی ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے ذیشان بیگ صاحب کو، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پہل سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے، اس کے علاوہ یوتھ ایوارڈ ہولڈر بھی ہیں. تو اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے یا اس سے کوئی ریلیٹڈ کیوری ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہم لوگ آگے اس شو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ نوجوانوں کو مسائل اس طرح سے درپیش آ رہے ہیں، تو کیا نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا ان کو حقوق فراہم کرنے کے لیے کوئی ایسی پالیسی مرتب کی گئی ہے اب تک جس پہ کام ہونا چاہیے، جو ابھی کام نہیں ہو رہا؟ بہت سے جو ہے نا پالیسیز بن چکی ہیں آج تک، لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا. یہ جتنا بھی کام نہیں ہو رہا، بالکل ایسے ہی ہے. اب جو مین مسئلہ آج کل جو ہمارا چل رہا ہے نوجوانوں میں، ڈرگس کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے. حکومت یہ سب کچھ کنٹرول کر سکتی ہے، ادارے بنے ہوئے ہیں، اینٹی نارکوٹکس فورس بنی ہوئی ہے، لیکن وہ نہیں کچھ کر پا رہی. تعلیمی اداروں کے اندر ڈرگس مل رہے ہیں، یہ بہت زیادہ پچھلے دنوں بھی بہت ایشو چلا. تو یہی وجہ ہے کہ حکومت اگر یہ چاہے یہ چیزوں کو ختم کرنا چاہے. میں بہت سے ایسے فلاحی ادارے جانتا ہوں جو کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر نور زمان صاحب ہیں، وہ ان کی پوری زندگی نوجوانوں میں ڈرگس کو ایڈکشن کو ختم کرنے پہ گزر گئی، اور الحمدللہ وہ اب بھی کام کر رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے انیشیٹو لیا ان کے ساتھ مل کے نوجوانوں میں ڈرگس کمی کو پورا ختم کرنے کے لیے. تو وہ الحمدللہ ہمارا تھا، اس پہ ہم نے بڑی کمپینس کی ہیں اور ہماری آرگنائزیشن نے کام کیا. اسی کے دوران بھی مجھے یوتھ ایوارڈ ملا. اس کے علاوہ 2015 میں نے پنجاب یوتھ پیس کور کیا، جب گورنمنٹ جب پاکستان کے اندر دہشت گردی پہ جو ہے نا، ٹیررزم پہ بہت کام ہو رہا تھا. اور تو اس پہ جو ہے نا ہم نے پنجاب یوتھ پیس کور گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ میں نے پروجیکٹ کیا. تو پورے لاہور اور پنجاب کے ساتھ میں نے مل کے پوری یونین کونسل برگد آرگنائزیشن اس کا پارٹ تھی. فلاحی ادارے جو کام کر رہے ہیں نا، وہی کر رہے ہیں. گورنمنٹ پالیسی بنا لیتی ہے لیکن اس پہ کام نہیں کرتے. میں ان سبھی فلاحی اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے نوجوانوں کے لیے کام کیا اور اب تک وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم بات کریں نوجوانوں کے مسائل کی، تو آپ کو کون سے ایسے جو خاص مسائل ہیں جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ میجر جو ہیں ہمارے پرابلمز ہیں، ان کو سولو ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل. سب سے پہلے میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمارے نصاب کے اندر جو ہے نوجوانوں کا چیپٹر ہو، اور اس کے علاوہ ہماری کیریئر کاؤنسلنگ ہو، اور یہ جو ڈرگس پہ کام چل رہے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے. اور ہر جو نصاب ہے اس کے اندر سوشل سوسائٹی رسپانسبلٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ جو ہے کم از کم جو ہے 2 سے 3 چیپٹر ہونے چاہیے، تاکہ وہ نوجوانوں میں جذبہ ہو، پاکستان کے لیے جذبہ ہو اور اچھے کام کرنے کے لیے جذبہ ہو. تو وہ انشاءاللہ میرے خیال سے اور اب تک کے میری پریکٹیکل لائف میں یہی چیز ہے کہ یہی چیز جو ہے وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہوں گے نوجوان. ٹھیک ہے، تو ذیشان آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک چیپٹر ایڈ کرنے سے، بچوں کے نصاب میں اس کو ایڈ کرنے سے واقعی بچوں میں یہ ابیلٹی آ جائے گی کہ وہ اپنا جذبہ جگا سکیں گے، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اس کے لیے جو ہے وہ کیا جائے، ابھارا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس سے آپ کا فائدہ ہے تو آپ کے ملک کا بھی فائدہ ہوگا؟ کیا صرف ایک چیپٹر سے یہ کام ہو بالکل سکتا ہے؟ نہیں بالکل، بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا. میں نے وہی بتایا نا کہ ان کو بعد میں پریکٹیکل دیا جائے. وہ جیسے وہ چیپٹر ایڈ کیا جائے، انہیں کہا جائے یہ جو آپ نے سیکھا ہے، یہ کرا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. جس طرح ہمارا تھیسس ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں آخر میں جا کر، اور اسی طرح یہ ایک پروجیکٹ ہو یوتھ کا، وہ اس سیمسٹر کے اندر وہ کام کریں اور اس کا جو ہے آخر میں کرا جائے. تو اس سے بہت میرے تبدیلی آئے خیال گی، میں ان کو نوجوانوں کو پتا پروجیکٹ ہوگا کے کہ ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو میرا اگر اوپینین لیا جائے تو پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہی ایکٹیویٹی بھی کروانی چاہیے، تاکہ بالکل نہ بالکل بچہ ان کو بالکل انوالو نہ ہو کہ صرف یہ اسٹڈی کرنے کے لیے یا پاسنگ مارکس چاہیے اس کے لیے یا اس طرح سے نہیں، لیکن ان کو ایکٹیویٹی میں بھی انوالو ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کے لیے کام کر سکیں. اچھا، ہم بالکل. لوگ بات کر جیسے رہے ہیں جی جی آپ نے بالکل پوری بات کی کہ اس کو پریکٹیکلی ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. جب یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا تو الحمدللہ وہ نوجوانوں میں جو ہے جذبہ فیصلہ علی پاکستان کے لیے وہ چلتا بڑھتا رہے گا. اور اب ٹھیک دیکھیں ہمارے ٹی وی شوز میں چل رہا ہے، ٹی ویز پہ جو ہے ابھی پچھلے دنوں وہ دانش کا پروگرام چل رہا تھا. آج کل گورنمنٹ نے اچھا کیا کہ ارتگل پہ جو ہے وہ ڈرامہ لانچ کر دیا، نوجوان نسل میں پاکستان کے لیے جذبہ. اسی طرح پاکستانی ڈرامے بھی جو ہے نا پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے بہتر بنے. تو یہی وہ جذبہ ہے جس سے وہ پاکستان جو ہے. یعنی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ڈراموں کا کانٹینٹ ہے یا جو ہمارے پروگرامس کا کانٹینٹ ہے اس کو بھی چینج کرنا چاہیے تاکہ ہماری بالکل یوتھ. بالکل
ٹھیک ہو گیا. اچھا بات کرتے ہیں تمغے پاکستان میں نوجوان کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں ہماری ملک کی ترقی کے لیے. ملک کی ترقی میں ایز اے انڈیویجول میں اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہوں, آپ کیا پلے کر سکتے ہیں, یا کوئی اور جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اب اس ٹائم پورے پاکستان کی آبادی جو ہے 70% نوجوانوں پر منسلک ہے. یہی جی نوجوانوں کو اگر یہ چیزیں کر دی جائیں تو وہ کیسے کردار ادا کرے گا. جہاں پر بھی اب ادارے ہیں, میں نے بتایا کہ ینگ ڈاکٹرز ہیں, میڈیا ہے, ایجوکیشن ہے, اکانومی پاکستان کی جتنی بھی ہے وہ یوتھ پہ منسلک ہے. تو یہی نوجوان جب اچھے سے کام کریں گے, انہیں پتا ہوگا کہ یار ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے, ہم نے کوئی کرپشن نہیں کرنی, ہم نے کچھ نہیں کرنا. ان کی کیریئر کاؤنسلنگ اتنی اچھی ہوئی ہوگی کہ وہ اچھے سے کام کریں گے, تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے پروگریسو کنٹریز میں شمار ہوگا دنیا میں. اچھا اگر ہم بات کریں این جی اوز کی, جیسے آپ بھی کسی ایک این جی او کے پریزیڈنٹ ہیں, اس طرح سے ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں, نوجوان این جی اوز کے تھرو کس طرح سے کام کر سکتے ہیں, یا این جی اوز اس مسئلے کا کس طرح سے حل نکال سکتی ہیں؟ جی بالکل, بہت سی این جی اوز ہیں, یوتھ کی بہت سی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں جنہوں نے بہت سارے فلائی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. میں ایدی فاؤنڈیشن ہے ان کا بتاؤں, فیصل ایدی صاحب ہیں, ان کے بیٹے سعد ایدی ہیں, وہ بھی آج کل کام کر رہے ہیں. ظفر عباس بھائی ہیں جے ڈی سی والے, انہوں نے بہت نوجوانوں کے لیے ان کو لا رہے ہیں, والنٹیئر ورک کروا رہے ہیں. تو جب نوجوان کسی والنٹیئر ورک کے لیے پاکستان کے لیے کام کرنے جائے گا, ان کو سرٹیفکیشن بھی ملے گی اور وہ کرے گا. اسی طرح میری اپنی آرگنائزیشن کا میں بتاؤں, پہل آرگنائزیشن کی ابھی جو رمضان میں ہماری کمپین ہوئی, اس میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے لیے ہم نے سرٹیفکیٹس, ان کے ایوارڈ, کہ ان لوگوں نے ایک ڈیجیٹلائز بھی کمرشل جو ہے وہ اس کی سوشل میڈیا پہ کمپین کی, اور فردر ہمارے ساتھ پروگرام وغیرہ جو ہم نے کی ہے ان بچوں کے ساتھ بھی, اور ان میں وہ پارٹیسپیشن بھی کی, تو ان کو وہ سرٹیفکیشن ملے گی, ان کو جذبہ ملے گا, ان کو پوری امیدی ملے گی کہ یار ہم لوگ کچھ کر کے آئے ہیں, اور ان کو سیکھنے کو بھی ملے گا. تو اس طرح وہ کردار ادا کریں گے. این جی اوز اسی طرح کردار ادا کر رہی ہیں اپنی, وہ بنا جو ہے کچھ فنڈنگ آ جاتی ہے انٹرنیشنلی, کچھ ڈونرز کر دیتے ہیں, اور کچھ وہ خود سے انویسٹ کرتے ہیں. اس طرح کر کے یہ جی. سسٹم چل رہا ہے. اور اگر جس طرح ہمارے جو شاعر مشرق ہیں علامہ اقبال صاحب, انہوں نے بھی اپنی نوجوان نسل کو بہت زیادہ جو ہے ترغیب دی کہ آپ لوگ اپنے ملک کے لیے کام کریں, تو آپ ان کے پیغام کو الیبوریٹ کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے لیے, ہماری نوجوان نسل کو اس کو یاد کرنا چاہیے؟ اقبال نے سب سے زیادہ جو بولا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے بولا. تو اقبال فرماتے ہیں, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی پر, تو شہین ہے بسیرا کر آسمانوں کی چٹانوں پر. تو نوجوان, آپ پورا اگر نوجوانوں کے بارے میں جاننا ہے تو آپ اقبال کو پڑھیں. اقبال کو جو بندہ پڑھ لیتا ہے سب سے زیادہ اس کا وہی ہے. اس نے بہت سارا نوجوانوں کے لیے بولا ہے. اس نے یہی کہا کہ یہ ملک کا قوم کا اثاثہ ہے, ایسے نہیں کہا. اسے پتا تھا پاکستان کی آبادی جو ہے نوجوانوں کے لیے ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی شاعر ہیں یا جو قائد اعظم تھے انہوں نے نوجوانوں کے لیے بولا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ باندھتے ہیں کمبند. ٹھیک ہے, تو نوجوان جب تک اپنی جو ہے جذبہ پاکستان کے لیے رکھیں گے, جب تک وہ کوشش کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ان کو کامیابی ملتی رہے گی. ایز اے یوتھ, آپ اپنی جتنے بھی لوگ ابھی آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے, اپنے نوجوانوں کو آپ کیا اپنا میسج دینا چاہیں گے اپنی طرف سے کہ انہیں کیا کرنا میرے ایک استاد, جی جی میرے ایک استاد تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ نے زندگی میں کوئی بھی اچھا کام کیا نا, تو ہمارے جو بچے ہیں یا آج کی نوجوان نسل ہے نا, وہ بہت جلدی جو بھی کام کرتی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے جو انسینٹیو ہے نا بہت جلدی مل جائے, ہمیں اس کا جو بالکل پوزیٹیوٹی ہے نا وہ بہت جلد مل جائے. ایسا نہیں ہوتا, کئی بار مل بھی جاتا ہے اور اس سے انسان خوش بھی ہو جاتا ہے موقع پہ, وہ اس کو اس ٹائم بھی مل جاتا ہے, کچھ آنے والے فیوچر میں ملتا ہے. اگر اس کو تب بھی نہ ملے تو اس کی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے. جس طرح ہمارے مشرقی اقبال, قائد اعظم علامہ اقبال, انہوں نے ہمارے لیے کام کیا, اور آج ہماری ان کی نسلوں کو فائدہ ہو رہا ہے, ہم لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہی میرا بھی ان کو لیے میسج ہے کہ آپ کام کریں, پاکستان کے لیے کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے آنے والی زندگی میں فائدہ ہوگا. اگر آپ کو نہیں ہوگا تو آپ کی نسلوں کو ضرور فائدہ ہوگا. جی, تھینک یو سو مچ ذیشان صاحب, آپ آئے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور ہماری جتنی بھی یوتھ ہے, جو جتنے لوگ ہمیں سن رہے تھے یا جتنے لوگ بعد میں سنیں گے, ان کو اپنے پیغامات پہنچائے, اور ان کو ارج کیا کہ وہ کام کریں, اپنی کنٹری کے لیے کام کریں اور دل سے کریں. اور بہت ساری سجیشنز بھی دی ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو, آپ نے سجیشن دی. انشاءاللہ اگر کوئی جی سن رہا بس ایک ہوگا میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج جتنے بھی لوگوں نے مجھے سنا اور جتنے بھی لوگوں نے کہا, اگر وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں
وہ میرا فیس بک پیج بھی ہے, اور فردر جو ہے میری آرگنائزیشن کا آپ کو نام بھی پتہ ہے, آپ سے کانٹیکٹ نمبر بھی لے سکتے ہیں. اور اگر اس پورے پروگرام میں ریپرزینٹیشن کی ہے میں نے نوجوانوں کی, تو اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو چھوٹا بھائی سمجھ کے, بڑا بھائی سمجھ کے میں اس کے لیے معافی بھی چاہوں گا, اور فردر اس کی اصلاح کے لیے آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سیکھنے کا عمل ہے, ہمارے بزرگوں سے ملا, ہمارے اب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے. تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے, آپ لوگ جوائن کریں, کام کریں پاکستان کے. تو جتنی آڈینس جو ہے وہ محمد ذیشان صاحب کو اگر جوائن کرنا چاہتی ہیں تو ابھی یہ فیس بک کی جو لائیو ویڈیو ہے ابھی اینڈ ہوگی, جس پہ ذیشان صاحب کمنٹ میں جا کے اپنا پیج شیئر کر دیں گے, تو کائنڈلی آپ ان سے وہاں پہ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ ذیشان, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنا وقت دیا. انشاءاللہ ہم آپ کا بھی دوبارہ بہت کسی شکریہ جی. جزاک اللہ, ہم دوبارہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ, نئی انفارمیشن کے ساتھ اور نئے گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.